तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। दोस्तों, इस वजीफे को, इस तस्बीह को फजर के वक्त जो पढ़ता है उसे गैब से रिज्क मिलता है, उसे गैब से मालो दौलत मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफा करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी ज़्यादा दौलत आएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये वजीफा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपके चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे कई लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति, अरबोपति बन गए। कल तक तो उनके पास कुछ न था। अगर आप भी रातों रात करोड़ों अरबों में खेलना चाहते हैं, पैसों को फौरन हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाहु समद का वजीफा आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा 30 सेकंड निकाल कर आप लोग ये वजीफा ज़रूर पढ़ लेना। मैं 1 मिनट भी नहीं कह रहा, 30 सेकंड यानी कि आधे मिनट का ये अमल आप लोग आसानी से पढ़ लें। आप लोग क्या, कोई बच्चा भी पढ़ ले। आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए अगर आप लोग वक्त निकाल सकते हो, आधा मिनट तो कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता। किसी से गले भी मिले तो आधा मिनट निकल जाता है। आधा मिनट तो हमें पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। वो आधा मिनट निकाल कर आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। अगर मैं आपको इस वजीफ़े के फ़ायदे गिनवा दूँ, मैं ये अमल आपको जिस तरतीब से बताने लगा हूँ, अगर आप कर्जों में डूबे हुए हैं तो कर्जे फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप अपना खुद का घर चाहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं कि आपका पर्सनल खुद का ओन घर हो जाए, अपना घर हो जाए, तो आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में मुफलसी है, गरीबी है, तंगदस्ती है, झगड़े हैं, लाचारी है, बेरोज़गारी है, तो भी ये वजीफ़ा आप लोग फ़ौरन पढ़ लें। मैं जिस तरीके से ये अमल बताने लगा हूँ, आप इस अमल को इसी तरीके से करना और अपनी तरफ से इसमें तब्दीली मत करना। यानी कि जैसा मैं आपको ये अमल बता रहा हूँ, आप इस अमल को बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। इसमें अपनी तरफ से बदलाव हरगिज़ मत कीजिएगा। अपनी तरफ से कुछ बदलिएगा नहीं। जैसा वजीफ़ा बताया जाए वैसा ही कीजिएगा, क्योंकि वजीफ़े को सही तरीके से करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा और तभी आप सही वजीफ़े को कर पाएंगे सही तरीके से, जब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, वजीफ़ा करने का तरीक़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखें, वजीफ़ा समझें, एक एक बात, एक एक लफ्ज़ ध्यान से, गौर से, तवज्जो के साथ समझें कि किस तरह कौन सा वजीफ़ा किस तरतीब से कितनी तादाद में पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है और किस दिन पढ़ना है। ये चीज़ें आप लोग समझते नहीं हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो काट देते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, भगा कर देखते हैं। बस जितना समझ लिया उतना पढ़ लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस तरह नहीं होता। इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है। ये अमल ऐसा है कि आप पर पैसों की बारिश कर दे, दौलत का तूफान खड़ा कर दे। तो कहाँ गई परेशानी? बीमारियां हैं, पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंगदस्ती में, माली परेशानी में, गरीबी में, मुसीबतों में बंदा जहनी मरीज बन जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में ज़िंदगी गुजारता है, दिन रात अपने गम में, टेंशन में काटता है। लेकिन इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा जो ना भी मांग सके या मांगना भूल भी जाए, तो इसे बिन मांगे ही वो सब कुछ मिल जाता है। जो इंसान की जायज़ हाजतें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो फौरी तौर पर पूरी हो जाती हैं।
اور اللہ ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ جسم کی ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے، جسم کے شریر کے کونے کونے سے بیماریوں کو نکال پھینکتا ہے۔ اگر کسی کو نظر لگی ہو، بری نظر لگ گئی ہو، تو یہ عمل بد نظری کو ختم کر دیتا ہے، بری نظر کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہ پریشانی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر جو مانگنا چاہو مانگ لو، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ عمل پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ دوستوں، اس عمل کو لاکھوں لوگوں نے کیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ عمل کیا ہے تو ان کی خالی جیب دولت سے بھر گئی ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، اس عمل کو اگر آپ کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پر بھی دولت کی چھما چھم بارش ضرور برسے گی۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل آپ سبھی لوگ ضرور کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، دولت، روپیہ، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دوستوں، دلوں میں شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا تو عمل میں کامیابی نہیں ملتی۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اگر اپنے دلوں میں خیالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ عمل، یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارنا سیکھیں۔ جو اس رستے کے مسافر بن جاتے ہیں تو کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ جو بندہ اللہ پر توکل رکھتا ہے تو وہ سکون بھری زندگی جیتا ہے۔ دوستوں، اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، یعنی انہیں دل کا سکون مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ذات پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جو انسان اور حیوان، آسمان میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہنے والے دریا اور سمندروں میں بہتے ہوئے پانی میں بہنے والی رنگ برنگی مچھلیوں، یہاں تک کہ زمین پہ رینگنے والے کیڑوں، زمین پر چلنے والے انسانوں، زمین پر چلنے والی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اللہ رب العزت ہے۔ ہم سب کا مالک و خالق بے شک وہی ہے جس کے حکم سے مقدر بدل جایا کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب ریگستان میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں سوکھا ہی سوکھا ہو، خزاں ہی خزاں ہو اور بہار کی کوئی امید نہ ہو، ایسے وقت میں دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین ہمیشہ ہونا چاہیے، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس زندگی میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، بھلائی اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں،
جب انسان کا یقین اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دنیا والوں سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ کیا انہیں ان دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات میں درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں نیچے نہیں گرنے دیتی، تو میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو مانگو میں عطا کروں گا۔ دوستوں، ہم انسان ہی گنہگار ہیں الا ماشاءاللہ، جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، در در پہ جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دنیا داروں سے مانگتے ہیں۔ دوستوں، اللہ کا در ہی وہ در ہے جہاں فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ در ہے جہاں انسان کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے۔ اللہ انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہمیں ایسے ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے، ان کے نیک بندوں سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ پر یقین تھا تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، اس لیے ان کے لیے دریا میں بھی راستے بنا دیے گئے، ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا گیا۔ اللہ پر توکل حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ دوستوں، ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ تو ایسی جگہ سے انسان کو نوازتا ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعا سے تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے، بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ دوستوں، اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سی گناہوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی دوسرے کا حق نہ مارے، کبھی چوری نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلوں سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین اللہ واحد و یکتا پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے فضل سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے، بڑے سے بڑے غموں کے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو دوستوں سکون مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح یعنی بھلائی اور کامیابی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ شروع کریں۔ اس سے پہلے آپ کو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ لوگ اللہ پاک کے نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، مسنون دعائیں پڑھو، قرآنی دعائیں پڑھو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ ایک تو آپ لوگ جلد بازی میں وظیفے پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے اور بے ترتیبی سے اور یقین کے ساتھ وظیفے نہیں پڑھتے، دلوں میں یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں
یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دلوں میں شک شبہات ہرگز نہ لائیں، اس طرح نہ کریں۔ آپ کے اس طرح کرنے سے آپ کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے جب فوراً فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس وظیفے کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ یہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار پڑھنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن آپ پھر بھی پڑھنا چاہیں دوبارہ یا روزانہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کے دکھ تکلیف، آپ کی پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، اپنا ذاتی مکان، مال و دولت، جو کچھ بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں انشاءاللہ پوری ہوں گی، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وظیفہ کرتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اپنے پاس پیسوں کو آتے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ آپ کے پاس آئے گا۔ رزق کے بند دروازے انشاءاللہ اللہ پاک کھول دے گا، اور آپ کی قسمت انشاءاللہ ایسے چمکے گی کہ جو آپ کے حاسدین، آپ سے جلنے والے، آپ سے حسد کرنے والے آج آپ سے جل رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں، آپ کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، اگر آپ کے اتنے برے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے قرضہ مانگ لیا ہے، آپ نے لوگوں سے اتنا قرضہ لیا ہے کہ اب تو آپ کو کوئی قرض دینے کو بھی تیار نہیں، لوگ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل دیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے پھر کچھ نہ مانگ لے، آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکلیف بیماریوں میں ہیں، تو آپ فوراً یہ وظیفہ کر لیں۔ دوستوں، وظیفہ کرنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر بس ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظیفے اتنے آسان ہیں کہ جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، ایسے کئی بھائی بہن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آسان وظیفے بتائیں، تو وہ بھی آج کا یہ وظیفہ سن لیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو 3 وظیفے پڑھنے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اور بہتر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ میں درود پاک ضرور لکھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، یا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ اور دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ فوراً اپنے مسائل آپ اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح آپ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اور اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا جس بھی چیز پر آپ گن کر پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اور جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف 3 وظیفہ ہے، جس میں سے پہلے نمبر کا جو وظیفہ ہے وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 بار
ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہو گیا 2 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہو گیا 3 بار۔ 3 بار جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا ہے، یہ دونوں ملا کر آپ کو پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، یعنی کہ یا حی یا قیوم یہ ہو گیا 1 بار، یا حی یا قیوم یہ ہو گیا 2 بار، یا حی یا قیوم یہ ہو گیا 3 بار۔ آپ کو یہ وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے، اس طرح 7 مرتبہ آپ کو یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، سورہ کوثر آپ 11 بار پڑھ لیں، اور آخر میں ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک تسبیح ہے۔ یہ تسبیح کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوستوں یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس تسبیح کی تاکید فرمائی تھی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی اس تسبیح کو ہمیشہ لازمی پکڑ لینا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ دوستوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا، ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی اس لیے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح پڑھنے سے ہم گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف 100 ٹائمز، صرف 100 بار، صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اگر یہ پڑھا جائے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے سے جنت میں بھی انشاءاللہ ہمیں فائدے ملیں گے۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت، ایک جنتی پیڑ لگ جاتا ہے، اور درخت بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا درخت۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ دوستوں اس کے بعد آپ کو 100 بار اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، 100 بار اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد اس طرح سے پڑھیں، اور آخر میں بھی ایک بار وہی والی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مرادوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ مال و دولت والے ہو جائیں گے، آپ کے روزے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔